अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आपकी राइटर नावल माहिरों की एपिसोड नंबर 6 लेकर आ चुकी है। आज की एपिसोड लॉन्ग है और तकरीबन 2 एपिसोड के बराबर है। आप लोगों ने एपिसोड को लाइक करना है, कमेंट में बताना है आपको एपिसोड कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको मिल जाएं। तो अभी हम शुरू कर लेते हैं आज की एपिसोड को। नावल का नाम है माहिरू, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 6। दाजान लोगों में से दाजान, रिमल और आदियान ही शादी के लिए आए थे। क्योंकि महरीन बेगम के ख़ानदान में फौतगी हो गई थी, इसलिए वो और सुफियान खान फौतगी पर चले गए। वो लोग पेशावर से लाहौर रात तक पहुंच गए थे और तब से अरीश बाजी रिमल को अपने साथ बांधे फिर रही थी। रात से उसने रिमल को अपने साथ साथ ही रखा हुआ था। अभी वो दोनों सोकर उठी थीं और तैयार होकर नीचे आईं तो सब लोग नाश्ते की टेबल पर पहले से मौजूद थे। नौशा, जेवर पॉलिश करवा लाई थी तुम? बीजान ने टेबल पर नाश्ता रखती नौशा बेगम से पूछा। माँ जी ज्वेलर को कल दे आई थी, आज जाबिर के साथ जाकर ले आऊंगी। वो बीजान को जवाब देती वापस किचन में जाने लगी, मगर अरीश और रिमल ने उन्हें पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। आप बैठें चाची, हम ले आएंगे जो लाना है। रिमल मुस्कुरा कर बोली तो नौशा बेगम उसके और अरीश के गाल पर प्यार करती बैठ गईं, जबकि वो किचन से जूस, ब्रेड और पराठे वगैरह लाकर रखने लगीं। ज़याम कहाँ है? वो क्यों टेबल पर मौजूद नहीं? बीजान ने टेबल पर ज़याम को न देख पूछा, जबकि उनके सवाल पर अरीश के मुंह के जाविये बिगड़े थे। शायद सो रहा हो, क्योंकि सुबह मैं, जाबिर और ज़याम एक साथ नमाज पढ़ कर आए थे और वह सीधा कमरे में ही गया था। आदियान ने पराठा अपनी प्लेट में रखते कहा। अब्रिश, जाओ भाई को उठा कर लाओ, सबके साथ नाश्ता करे। बीजान के हुक्म पर अब्रिश हाँ में सर हिलाती वहां से उठकर चली गई। नौशा, तुम्हारा शोहर और अदनान आज फिर ऑफिस चले गए हैं क्या? जो वो भी नजर नहीं आ रहे। बीजान तो आज सबकी इंस्पेक्शन करने के मूड में थी। माँ जी, मैंने उनसे कहा था कि ना जाए, मगर उन्होंने कहा कि आगे 4 से 5 दिन वो ऑफिस ऑफिस नहीं जा सकेंगे, इसलिए आज उन दोनों का जाना ज़रूरी है ताकि ज़रूरी काम निपटा सकें। नौशा बेगम के जवाब पर बीजान हनकारा भरकर रह गई। उन दोनों से कहना छोड़ जो उस ऑफिस का पीछा। सुबह सवेरे के जाते हैं और रात गए वापस आते हैं। अगर मेरे पोते की शादी पर ऑफिस जाने का नाम लिया ना तो दोनों को जायदाद से आग कर दूंगी। बीजान की धमकी पर नौशा बेगम ने अपनी हंसी छुपाई, जबकि रिमल और अरीश एक दूसरे से बातों में मगन अपना नाश्ता कर रही थी और जाबर उनके हुक्म पर उनसे दूर पड़ी चीज़ें उन तक पहुंचा रहा था। बस कर दो मुमताज़, खाने के बाद सबकी क्लास ले लेना, अभी सबको सुकून से खाना खाने दो। दाजान, जो कब से बीजान को देख रहे थे, बोले, जबकि भाई के एक बार ही कहने पर बीजान चुप कर गई और सब लोगों को सुकून का सांस आया था। तब तक अब्रिश ज़याम को भी अपने साथ नीचे ले आई थी। आदियान बेटा, कहाँ जा रहे हो? वो तैयार श्यार होकर बाहर जा रहा था जब बीजान ने उसे रोक कर पूछा। वो बीजान, बस कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, 2 से 3 घंटों तक वापस आ जाऊँगा। वो उनके पास जाकर एहतराम से बोला। अच्छा, चलो जाओ और जल्दी आ जाना, क्योंकि लाइटिंग वालों ने आना है आज लाइटिंग करने। तो जाबिर से तो मुझे उम्मीद नहीं कि वो अकेला उनसे काम करवा लेगा, इसलिए तुम ज़रा उनके सर पर खड़े हो जाना। बीजान ने आदियान के सर पर प्यार करते कहा। ओके बीजान, बस तब तक आप जाबिर पर भरोसा कर लें जब तक मैं अपना काम कर कर आता हूँ। वो मुस्कुराकर कहता वहां से चला गया, जबकि बीजान अब जाबिर को बुलाने चल पड़ी। बीजान का बस नहीं चल रहा था मोहल्ले वालों को भी काम पर लगा देती ताकि उनके पोते की शादी पर कोई कमी ना रह जाती। ओए लड़कियों, तुम तीनों घर पर क्या कर रही हो? मैं ज़याम से कहती हूँ तुम तीनों को पार्लर छोड़कर आता है। अपना मुंह हाथ चमका कर आओ, कल टाइम नहीं मिलना फिर उस सब का। बीजान जाते हुए लाउंज में बैठी रिमल, अरीश और अब्रिश से बोली, जबकि वो बीजान का मुंह देख कर रह गई थी, क्योंकि बीजान तो उनको टशन वशन करने से रोकती थी और आज उन्हें खुद से जाने का कह रही थी। शाम के 6 बज रहे थे और शुक्र था कि सारे काम पूरे हो गए थे।
بازار کے بھی اور گھر کے بھی۔ سردیاں ہونے کے سبب 6 بجے ہی رات کا اندھیرا چھا گیا تھا اور لائٹنگ سے سجا سارا گھر اس وقت جگمگاتے ہوئے اس بات کو ثابت کر رہا تھا کہ ہاں، گھر میں شادی ہے۔ بی جان، کیا یار، کل نکاح بھی ہے اور ہم لوگوں نے گھر میں کوئی رونق ہی نہیں لگائی۔ یار، گھر کی پہلی شادی ہے تو پھر ہلا گلا تو بنتا ہے نا۔ ڈھولکی رکھ لیں بی جان؟ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب عریش بی جان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں بھائی، لاؤ ڈھولکی، گانے گاؤ، ہلا گلا کرو۔ میں نے کب روکا ہے تم لوگوں کو؟ جو کرنا ہے کرو، آخر کو میرے بچوں کی خوشی ہے۔ بی جان ہنستے ہوئے بولیں جبکہ زابر اور عریش اور نمل نے بی جان کی اجازت پر خوشی سے تالیاں بجائیں۔ بند کرو یہ تالیوں کا شور اور چپ کر کے بیٹھو، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ گھر کا سکون اچھا نہیں لگ رہا کیا، جو ڈھولکی کا شور شروع کرنا ہے؟ زیام نے عریش اور زابر کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ دونوں معصوم منہ بنا کر چپ کر گئے۔ کیا بچوں کو ڈانٹ رہے ہو؟ تم تو نہ ہی بولو تو اچھا ہے، خود جو کنسرٹس میں گاتے ہو تب تمہیں شور نہیں لگتا۔ جاؤ بچوں، نگت کے گھر سے ڈھولکی لے آؤ اور اس کو بھی ساتھ لے آنا، اسے بہت ٹپے آتے ہیں۔ بی جان زیام کو چپ کرواتی بولیں تو عریش نے زیام کو سب کی نظروں سے چھپ کر زبان نکالی، جس پر وہ غصہ پی کر رہ گیا۔ بی جان، محلے کی ساری آنٹیوں اور لڑکیوں کو بھی بلا کر لاؤں گی میں تو، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی رونق لگے گی۔ وہ صوفے سے کھڑی ہوتی زابر کو بھی کھڑے کرتی بولی، جس کو مرضی بلا لانا، تمہاری مرضی۔ بی جان ہنس کر بولیں جبکہ عریش اور زابر رمل کو بھی اٹھاتے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ٹپے شپے آندی دے واری، ٹپے شپے آندی دے واری، میں کڑی لور شہر دی، انہاں ٹپیاں تو نہ ہاری۔ سب سے پہلے نوشا بیگم نے ٹپا گایا تو سب نے ہوٹنگ کی، جس پر وہ شرما کر رہ گئیں، جبکہ ان سب سے تھوڑا دور صوفے پر بیٹھے مرد حضرات میں سے احسان خان اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے۔ گڈی چل دیئے رمے دے رمے، گڈی چل دیئے رمے دے رمے، اگے مائیا نت ملدا، ہن ملدا ہے جمعے دے جمعے۔ رمل نے اپنی باری دی تو سب نے پھر سے ہوٹنگ کی، جبکہ عدیان اپنی گڑیا کو دیکھ کر مسکرایا جو سب میں گھل مل کر بیٹھی بہت خوش لگ رہی تھی۔ گڈی چل دی ہے رمے دے رمے، گڈی چل دی ہے رمے دے رمے، کی کراں میں سونیے، چھٹی مل دی ہے جمعے دے جمعے۔ رمل کے ٹپے کا جواب زابر نے دیا تھا، جو سب کے بیچ میں بیٹھا ڈھولکی بجا رہا تھا، جبکہ عریش ڈھولکی پر چمچ مارنے کا کام کر رہی تھی۔ کسی کوٹھے اتے آ مائیا، کسی کوٹھے اتے آ مائیا، ملنا تے مل لا کے نتے خصماں نوں کھا مائیا۔ رمل نے پھر سے ٹپا گایا۔ کی لینا ہے متراں تو، کی لینا ہے متراں تو، ملن تے آ جاساں ڈر لگدا ہے لتراں تو۔ زابر نے جوابی ٹپا گایا تو رمل نے کھینچ کر اس کے کاندھے پر تھپڑ مارا، جس پر سب نے کہا لگایا، میری باری میری باری، اب میں باری دوں گی۔ چمچ بجاتی عریش نے جوش سے کہا اور پھر گلا کھنگارنے کے بعد اپنا ٹپا شروع کیا۔ کچی سڑک تے سوٹیے، کچی سڑک تے سوٹیے، لوکاں دے ویاہ ہو گئے، ساڈی منگنی بھی اوکھی ہے۔ عریش نے پورے ایکسپریشن دیتے ٹپا گایا تو وہاں موجود عورتوں کے ساتھ مرد حضرات نے بھی کہا لگایا، سوائے زیام کے۔ بی جان، ایسا کریں، میری شادی بعد میں کروائیے گا، پہلے اپنی اس لاڈلی کا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کروائیں، کچھ زیادہ ہی اس کو جلدی ہے۔ زیام اونچی آواز میں بولا تو عریش نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ بی جان ہنس پڑی۔ تم چپ کر کر نہیں بیٹھ سکتے؟ شادی بھی کروا دوں گی میں اس کی اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ بی جان بولی تو عریش نے اترا کر زیام کو دیکھا۔ چلو بچوں، شروع کرو اسے، چھوڑو یہ تو ہے ہی ایسا۔ نوشا بیگم نے سب کو چپ دیکھ کر کہا تو زابر نے پھر سے ڈھولکی بجانی شروع کی اور سب لوگ اپنے ٹپے گانا شروع ہو گئے، جبکہ زیام تعصب سے سر ہلاتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ عریش، تم تو کہہ رہی تھی شادی زیام لالا کی پسند سے ہو رہی ہے، تو پھر وہ خوش کیوں نہیں لگ رہے؟ رمل جو عریش کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اس کے کان میں ہلکی آواز میں بولی، ارے چھوڑو ان کو، وہ تو ہیں ہی سڑے کڑوے کریلے، ان کا منہ ہی ایسا ہے سڑا ہوا، پتہ نہیں کس بیچاری کی کل ان سے قسمت پھوٹے گی۔
وہ تعصب سے ہلکی آواز میں بولی جبکہ ریمل اس کی بات پر ہنس کر رہ گئی۔ سب لوگ نکاح کے فنکشن کے لیے تیار ہو رہے تھے جبکہ پارلر والیوں کو گھر ہی بلا لیا گیا تھا۔ واؤ یار ریمل، تیرا ڈریس کتنا پیارا ہے۔ واقعی یار، آدیان بھائی کی چوائس تو بہت پیاری ہے۔ ریمل کپڑے چینج کر کے نکلی تو عریش اس کے ڈریس کو دیکھتی بولی، جو لائٹ پنک کلر کا فراک تھا اور اس کے بازوؤں پر موتیوں کا بھاری کام ہوا تھا۔ باقی سارا فراک سمپل تھا۔ آہستہ بولو عریش، کوئی سن لے گا۔ ریمل اس کے منہ پر ہاتھ رکھتی بولی، سوری یار، بھول گئی تھی۔ وہ ریمل کا ہاتھ ہونٹوں سے ہٹا کر بولی۔ ایک وہ اکیلی تھی جسے آدیان اور ریمل کے سچ کا پتہ تھا، اور یہ سچ بھی 2 سال پہلے عید کے دن پتہ چلا تھا جب وہ پشاور گئے ہوئے تھے اور اس نے ریمل کو آدیان کے کمرے میں جاتے دیکھ لیا تھا، مگر وہ اچھی رازدار تھی اس لیے اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ویسے تم نے زیام لالا کی دلہن دیکھی ہے کیا؟ ریمل نے عریش سے پوچھا۔ ارے نہیں، گھر کے بڑوں کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھی۔ پتہ نہیں کون سی حور پری ہے جسے پردوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ خیر چھوڑو، ہمیں کیا، ہم نے تو ابرش کا دلہا بھی نہیں دیکھا، مگر آج دیکھ لیں گے۔ عریش اس کا ڈریس کندھوں سے صحیح کرتی بولی۔ ریمل بچے، میک اپ کروا لو، پارلر والی ویٹ کر رہی ہے۔ نوشا بیگم کمرے میں آئیں تو ریمل سے بولی، جی چاچی، وہی کروانے لگی تھی۔ ریمل مسکرا کر بولی، ساتھ والے کمرے میں چلی گئی جہاں پارلر والی اپنا سامان کھولے بیٹھی تھی۔ عریش تم نے چینج نہیں کیا؟ نوشا بیگم نے عریش سے پوچھا۔ چاچی بس کرنے لگی تھی، وہ ان سے کہتی بیڈ پر پڑا اپنا ڈریس اٹھانے لگی جو اس نے آج کے دن پہننا تھا۔ رکو، یہ مت پہنو، یہ تو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا آج کے دن۔ نوشا بیگم اس ڈریس کو عریش کے ہاتھ سے پکڑ کر بولی تو وہ حیران ہوئی۔ مگر میں نے تو آج کے لیے یہی لیا ہے چاچی، عریش نے کہا۔ تم اسے چھوڑو، میرے پاس ایک ڈریس پڑا ہے وائٹ کلر کا، بہت پیارا ہے، لانگ فراک ہے، وہ پہن لو، تم پر بہت جچے گی اور آج کے حساب سے اچھی بھی لگے گی۔ نوشا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو عریش کی آنکھیں چمکی کیونکہ وائٹ کلر اس کا فیورٹ رنگ تھا۔ اوکے چاچی، لا دو، میں پہن لوں گی، وہ خوشی سے بولی تو نوشا بیگم اسے انتظار کرنے کا کہتی کمرے سے چلی گئیں، جبکہ اس نے اپنا وہ ڈریس الماری میں واپس سے ہینگ کر دیا۔ نکاح کے فنکشن کے لیے گھر کے لان میں ہی ہلکی سی ڈیکوریشن کروائی تھی، جبکہ وہاں پر 2 سٹیج بنوائے گئے تھے جن کے درمیان میں پنک کلر کے نیٹ کا کپڑا ڈال کر اسے 2 حصوں میں بانٹا گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تک آئے کیوں نہیں لڑکے والے؟ 10 منٹ میں زابر نکاح خواہ کو لے کر آئے گا، مگر دلہے والے آئے ہی نہیں۔ فون کر کے پوچھو ان سے کب تک آئیں گے وہ لوگ۔ بی جان کا تو بی پی ہائی ہوا پڑا تھا ابرش کے سسرالیوں کے ابھی تک نہ آنے پر، جبکہ اپنے کمرے میں بیٹھی وہ بھی بہت پریشان تھی اور بار بار اپنے منگیتر کو فون کر رہی تھی۔ آخر کافی محنت کے بعد اس نے فون پک کر لیا تھا۔ ہائے ابرش، کیسی ہو؟ میں تمہیں ہی کال کرنے والا تھا۔ کال پک ہوتے ہی وہ لڑکا بولا، سب باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ تم لوگ کب تک پہنچو گے؟ بہت دیر ہو گئی ہے، تھوڑی دیر تک نکاح خواہ آ جائے گا۔ ابرش کی آواز پریشانی سے کانپ رہی تھی۔ یار میں تمہیں اس لیے تو کال کرنا چاہتا تھا کہ ہم نکاح 2 دن بعد رکھ لیں۔ ایکچولی ہماری فیملی میں ایمرجنسی آ گئی ہے، میرے خالو کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہم سب لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں۔ وہ لڑکا پریشانی سے بولا تو ابرش کے چہرے پر بے یقینی پھیلی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہمارے گھر سب مہمان آ چکے ہیں، میں تیار ہو کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم کہہ رہے ہو 2 دن بعد کا وقت رکھ لو؟ تمہارے لیے کوئی مذاق ہے یہ؟ ابرش غصے سے سرخ ہوتی بولی، یار پلیز سمجھو نا، خاندان والے کیا کہیں گے کہ فوتگی تھی اور یہ لوگ نکاح کرنے چلے گئے۔ وہ لڑکا بنا ابرش کی بات اور دکھ سمجھے اپنی ہی بولا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارے خاندان میں تمہیں اپنی عزت کی بہت فکر ہے، اور میرا کیا؟ جو میرے خاندان میں میری رسوائی ہوگی اس کا کیا؟ وہ بے یقینی سے بولی، یار ہم نکاح بعد میں بھی کر سکتے ہیں، مگر جنازہ ابھی کرنا ضروری ہے، اور ہم جنازہ چھوڑ کر وہاں کیسے آئیں؟ خاندان والے باتیں بنائیں گے۔ اس لڑکے کو تو خاندان میں اپنی عزت کی ہی پڑی تھی اور ابرش کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تھا۔
بھاڑ میں گیا تمہارا خاندان اور بھاڑ میں گئے تم۔ مجھے آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا، نہیں کرنا مجھے تم سے کوئی نکاح، دفع ہو جاؤ، بھاڑ میں جاؤ۔ وہ غصے سے اس پر برستی فون کو سائڈ پر پھینک گئی، جبکہ بی جان جو بھی کمرے میں آئی تھیں دروازے میں کھڑی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابریش، انہوں نے ابریش کا نام پکارا تو ابریش نے آنسوؤں سے بھیگے چہرے سے انہیں دیکھا اور بھاگ کر انہیں کے گلے جا لگی۔ بی جان، وہ نہیں آ رہا، کہتا ہے 2 دن بعد نکاح رکھ لو، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی حالت دیکھ بی جان کا بھی دل تڑپ اٹھا تھا۔ بی جان، میرا نکاح کینسل کر دیں پلیز، وہ اپنے آنسو صاف کرتی بولی۔ کسی کا نکاح کینسل نہیں ہوگا، تم بس اتنا بتاؤ میری مرضی کے لڑکے سے نکاح کرو گی؟ بی جان نے اس کے چہرے پر موجود آنسوؤں کو اپنے پلو سے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ تو ابریش کچھ دیر چپ کر گئی۔ بی جان، آپ کی مرضی سے کر لوں گی مگر ابھی نہیں پلیز، وہ تھوڑی دیر بعد بولی تو بی جان نے نہ میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی اسی وقت کی بات ہے، بولو ہاں یا نہ۔ بی جان نے پھر سے کہا۔ آپ کہاں سے لائیں گی دلہا؟ وہ بولی۔ یہ میری ٹینشن ہے، تم بس ہاں یا نہ میں جواب دو۔ بی جان تو ایسے کہہ رہی تھیں جیسے انہوں نے لڑکا پہلے سے سنبھال رکھا ہو کہ ضرورت کے وقت کام آئے گا۔ ٹھیک ہے بی جان، آپ کی مرضی، جس سے مرضی کر دیں، وہ بولی تو بی جان نے خوش ہوتے اس کا ماتھا چوما۔ چلو آؤ باہر، چلو میرے ساتھ، اپنا چہرہ صاف کرو پہلے، بی جان مسکرا کر بولیں، جبکہ اس نے بی جان کو دکھانے کے لیے مشکل سے ہونٹوں کے کناروں کو مسکراہٹ میں ڈھالا تھا۔ چاچی، یہ مٹھائی کہاں رکھوں؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی مٹھائی کی 2 پلیٹوں کو نوشا بیگم کے سامنے کرتے پوچھا۔ ارے ہاں، اسے وہاں سٹیج کے دونوں ٹیبل پر رکھ دو، نوشا بیگم نے کہا تو وہ سر ہلاتی سٹیج کی جانب بڑھ گئی، جہاں پر دلہنوں کے لیے رکھے گئے صوفوں پر زیام پہلے سے بیٹھا تھا۔ وہ سٹیج پر چڑھتی دلہن والے ٹیبل پر ایک پلیٹ رکھ کر پردہ سائڈ پر کرتی دلہوں کی سٹیج پر آئی، مگر تبھی اچانک سے اس کا لانگ فراک اس کی ہیل کے نیچے آیا تھا، جس کی وجہ سے پلیٹ میں رکھی مٹھائی سیدھا زیام کی جولی میں جا گری۔ آہ لالا سوری، لالا سوری، وہ جلدی سے اس کی گود میں سے اپنے مہندی سے بھرے ہاتھوں سے مٹھائی اٹھانے لگی، جبکہ زیام تو ابھی تک حیران بیٹھا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ریش، اس سے پہلے میں اپنا ضبط کھو دوں اور کچھ برا کر دوں، جاؤ یہاں سے۔ زیام نے اپنے غصے کو قابو کرنے کے لیے مٹھیاں زور سے دبائے اسے کہا، جبکہ اس کی آواز میں جھلکتے غصے کو محسوس کرتے وہ بری طرح کانپ گئی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا لالا، اس نے چہرہ اوپر کرتے زیام کو دیکھتے کہا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے کو بے تاب تھے۔ تمہارے سب کام غلطی سے ہی ہوتے ہیں، کچھ جان بوجھ کر تو کیا ہی نہیں تم نے، اور یہ سب غلطیاں میرے ساتھ ہی ہونی ہوتی ہیں۔ زیام نے بنا اس کے آنسوؤں کو دیکھے غصے سے کہا تو ریش کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہوئے تھے۔ سب لوگ اپنی ہی دنیا میں مگن تھے، اسی لیے کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہ تھا۔ آپ بہت برے ہو لالا، آپ بہت برے ہو، وہ ناراضگی سے کہتی اپنے گرتے آنسوؤں کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کرتے سٹیج سے اتر گئی، جبکہ زیام کو اس کے آنسو دیکھ کر برا لگا تھا، کیونکہ اس نے جب بھی اسے روتے دیکھا تھا اپنی وجہ سے ہی اسے روتے دیکھا تھا۔ بی جان، مولوی کو دیر ہو رہی ہے، نکاح شروع کرنا ہے، مگر دلہا دلہن کہاں ہیں؟ آدیان نے بی جان سے کہا تو بی جان مسکرا پڑی۔ نکاح میں صرف گھر کے ہی لوگ شامل تھے، کسی بھی دوسرے رشتہ دار یا محلے والے کو نہیں بلایا گیا تھا۔ میں لاتی ہوں دلہا دلہن کو، بی جان نے کہتے نوشا بیگم کو اشارہ کرتے اپنے پاس بلایا۔ پہلے ابریش کا نکاح کرتے ہیں، چلو۔ بی جان نوشا بیگم کا ہاتھ پکڑ کر صوفے سے کھڑی ہوئیں اور سٹیج کی جانب بڑھ گئیں، جہاں ایک طرف زیام اور دوسری طرف ابریش بیٹھے تھے۔ چلیں مولوی صاحب، نکاح شروع کریں، اور عدنان، احسان، دلہے کو لاؤ، ابریش کا نکاح پہلے ہوگا۔ بی جان نے ابریش کے پاس بیٹھ کر کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ عریش اور رمل نے جلدی سے اپنے موبائل کے کیمرے آن کرتے سٹیج پر سیٹ کیے۔ دلہا کہاں ہے؟ زاور نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا، مگر تبھی عدنان صاحب اور احسان صاحب نے اس کے پاس آ کر اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑا تھا۔ بابا،
چاچو کیا کر رہے ہیں؟ دلہن کو لائیں، مجھے کیوں پکڑا ہے؟ اس نے حیرانگی اور ناسمجھی سے پوچھا، مگر جب وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسے پکڑ کر سٹیج پر لے کر گئے تو زابر کے اوسان خطا ہوئے۔ بابا کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ چھوڑے مجھے، زابر نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے کہا، جبکہ رمل اور عریش بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ تم ہی دلہے ہو، تمہارا ہی نکاح ہے ابریش سے، دلہا بدل گیا ہے اب، عدنان صاحب نے کہتے ساتھ ہی اسے سٹیج پر بٹھا دیا تھا، جبکہ ان کی آواز ابریش کے کانوں میں بھی پڑی تھی اور زابر کے ساتھ ساتھ ابریش کا بھی دل رک گیا تھا۔ بی جان نہیں، زابر نہیں، ابریش نے بی جان کو دیکھتے فوراً کہا، مگر بی جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مگر بی جان، ابریش نے کچھ بولنا چاہا مگر بی جان کی گھوری پر چپ کر گئی۔ میں نہیں کر رہا ابریش باجی سے نکاح، وہ میری بڑی آپی ہیں۔ نہ جی، سوچیے گا بھی مت، بالکل نہیں، کبھی نہیں۔ وہ واپس سے کھڑا ہوتا، نہ میں سر ہلاتا بولا، چپ چاپ نیچے بیٹھ کر نکاح کرو، تماشا نہ لگاؤ۔ عدنان صاحب نے غصے سے گھورتے کہا تو زابر رونے والا ہوا، نہیں نا بابا، وہ میری باجی ہیں، میں مر کر بھی ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا، نہیں نا پلیز۔ وہ رونے والا منہ بنا کر بولا، تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، اگر نہیں تو ٹھیک ہے، جاؤ، مجھے آج کے بعد بابا مت کہنا، خاندان کی عزت بھی نہیں رکھی جا سکتی تم سے، تو جاؤ، تم میرے بیٹے ہی نہیں۔ عدنان صاحب نے اس سے دور ہوتے کہا تو زابر بیچارہ بس اپنا سر پیٹنے کی خواہش کرتا رہ گیا۔ میں آپ کو ابو کہہ لوں گا، پلار کہہ لوں گا، بابا نہیں کہوں گا، زابر نے معصوم منہ بناتے کہا، مگر عدنان صاحب نے اس کی جانب دیکھا بھی نہ۔ کیا ہے بابا، یہ اچھا نہیں کر رہا میرے ساتھ، میں ہی ملا تھا بلی کا بکرا بنانے کو، زابر نے بچوں کی طرح بازو جھلاتے کہا تو عدنان صاحب نے مشکل سے ہنسی روکی۔ نکاح کرنا ہے یا نہیں؟ انہوں نے سختی سے پوچھا تو زابر بیچارہ پاؤں پٹک کر صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ زیام اس کے کندھے پر تھپکی دے کر اسے دلاسا دینے لگا، جس پر زابر نے اپنے کندھے سے زیام کا ہاتھ ہٹا دیا۔ نکاح خواہ نے نکاح شروع کیا تو ابریش اور زابر کا دل کیا بھاگ جائیں یا انکار کر دیں، مگر ہائے رے قسمت، انکار بھی نہ کر سکتے تھے اور نہ بھاگ سکتے تھے، اسی لیے بیچارے مرتے نہ مرتے قبول ہے بول کر میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ زیام کا نکاح نہیں ہوا ابھی، اس لیے رک جاؤ۔ نکاح ہوتے ہی زابر اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو عدنان صاحب بولے، پلیز بابا، ہو گیا نا نکاح، اب پلیز مجھے کچھ دیر اکیلا رہنے دیں، اور زیام لالا کا نکاح میرے بغیر بھی ہو جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ عدنان صاحب اسے آوازیں دیتے رہ گئے، مگر اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ عریش پریشانی سے زابر کے پیچھے جانے لگی، جب عدنان صاحب نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ بابا زاری سیڈ ہے، میں جا کر اسے دیکھتی ہوں، اس نے پریشانی سے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ تم یہاں کھڑی رہو، انہوں نے اسے اپنے ساتھ کھڑا کرتے کہا تو وہ بیچاری چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ اب زیام کی دلہن کو لاؤ اور اس کا نکاح شروع کرتے ہیں، بی جان نے کہا۔ عریش آؤ بیٹا۔ نوشہ بیگم مسکرا کر عریش کے پاس آتی بولی تو اب عریش کو اپنے پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ میں کیوں آؤں چچی؟ لالا کی دلہن کو لائے نا، اس نے عدنان صاحب کا بازو سختی سے پکڑتے کہا۔ بچے تم ہی تو ہو زیام کی دلہن، تم سے ہی تو زیام کا نکاح ہونا ہے، بی جان بولی تو زیام صوفے سے ایسے کھڑا ہوا جیسے صوفے پر کیل لگے ہوں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ بی جان؟ زیام سٹیج کے درمیان کا پردہ ہٹا کر بی جان کو دیکھتا بولا، کیوں، کیا کر رہی ہوں؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ جس لڑکی کو تم پرپوز کرو گے اگر وہ مان گئی تو تمہاری شادی اس سے ہوگی، اگر وہ نہ مانی تو میری مرضی سے شادی کرو گے، اور پھر تم نے ہی کہا تھا کہ تم نے اس لڑکی کو پرپوز نہیں کرنا جس سے مرضی میں تمہاری شادی کروا دوں، اب کیا مسئلہ ہے؟ بی جان نے آئی برو اٹھائے کہا۔ ہاں بی جان، مگر میں تب یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ کی نظر عریش پر ہے۔ پلیز نہیں بی جان، ایسا نہ کریں، اس نے بی جان کے پاس بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ بابا نہیں، پلیز نہیں، کہہ دیں یہ مذاق ہے، سچ نہیں ہے۔ دوسری طرف عریش نے عدنان صاحب کو دیکھتے کہا، یہ سچ ہے، شروع دن سے تم ہی زیام کی دلہن ہو،
عدنان صاحب نے کہا تو عریش کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اسے روتا دیکھ ریمل کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں اور عدنان اپنی بہن کے آنسو دیکھ بے چین ہوا۔ عریش اپنے آنسو کو صاف کرتی بی جان کے پاس گئی اور عین زیام کے ساتھ جا کر بی جان کے پاؤں میں بیٹھی۔ نہیں بی جان، پلیز نہیں، زیام لالا نہیں، پلیز، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ریمل تو سب کچھ دیکھ کر کچھ بولنے کے قابل ہی نہ تھی، جبکہ عدنان چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور داجان کے چہرے سے لگ رہا تھا ان کو سب پتا تھا۔ تم دونوں کے یہ نکاح کرنا ہوگا ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، بی جان نے سخت لہجے میں کہا تو زیام اور عریش نے بی جان کو دیکھا۔ نہیں بی جان، پلیز ایسا نہ کریں، پلیز، عریش نے ہچکیوں سے روتے کہا، مگر بی جان کے چہرے پر سختی ہی چھائی رہی۔ اس نے بابا کی جانب دیکھا جنہوں نے سر نیچے کر لیا اور نوشہ بیگم بھی چپ کھڑی تھی۔ بی جان، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ پہلے بتانا چاہیے تھا آپ کو یہ سب، زیام نے کہا۔ پہلے بتاتی تو تم دونوں کبھی بھی نہ مانتے اور 1000 راستے ڈھونڈ لیتے شادی روکنے کے، اس لیے عین وقت رکھا کیونکہ اب تم دونوں کسی بھی صورت نکاح کو رد نہیں کر سکتے۔ بی جان دونوں کو دیکھ بولیں تو بی جان کو دیکھ کر وہ دونوں رہ گئے۔ چلیں مولوی صاحب، نکاح شروع کریں، بی جان نے سخت لہجے میں کہتے عریش کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے سر پر ریڈ چنری اوڑھتے گھونگھٹ نکالا تھا جس پر زیام کی دلہن لکھا تھا، جبکہ زیام بھی کھڑا ہوتا مرے مرے قدموں سے چل کر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ عریش کے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں کہ زابر آ کر یہ نکاح رکوا دے، مگر وہ تو اپنے نکاح کا سوگ منا رہا تھا اور اس بیچارے کو علم بھی نہ تھا کہ اس کی لاڈلی بہن پر بھی وہی سب بیت رہا ہے۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھانا شروع کیا اور پھر تھوڑی دیر میں گھر کی افلاطون بیٹی گھر کے کھڑوس بیٹے کی بیوی بن گئی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم اگلی ایپیسوڈ میں، تو تب تک انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔